अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कंसीडरिंग ये वही हुकूमत है, उसी पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था, और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को आज अरेस्ट किया गया, उनको फुल फ्री देम इमीडिएटली एट वंस, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टेप्स लेने पड़े। लेकिन अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर है कि रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उनको अदा करनी पड़ेंगी। हम अफवाह व तफहीम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रोक दिया जाए। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जारी रहेगा। जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उन्हें अपने मुकदमे फेस करने होंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप चंद दर्जन लोग जमा करें और ये समझें कि आप तहकीकात को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और मैं वार्न कर रहा हूँ इस हुकूमत कि if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं एयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब, और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। बात होगी कि मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी क़यादत की नैब पेशियां भी शुरू हो गई हैं, और जाली अकाउंट केस में आज साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार नैब के सामने पेश हुए और अपना इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कराया। पेशी के मौके पर क़यादत से इजहार यकजहती के लिए सीनियर रहनुमाओं के साथ साथ जियालों की बड़ी तादाद पहुंची और रुकावटें हटा नैब हेडक्वार्टर की तरफ जाने की कोशिश की। ताहम पुलिस के रोकने पर जियालों ने जलाल दिखाया और अहलकारों पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने भी फौरी कार्रवाई करते हुए मुतादिद कारकुनों को धर लिया। पेशी और हंगामा राई के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत और नैब का लफ्जी रिमांड लिया और दिल की खूब बड़ास निकाली। उन्होंने गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत को याद दिलाया कि धरने के दौरान पीटीआई ने इस्लामाबाद को 200 दिन तक यरगमाल बनाए रखा, लेकिन अब वो अपने दौर में पुरअमन कारकुनों को 30 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाई है। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि क्या इमरान खान हुकूमत का पीपल्स पार्टी के जालों पर क्रैकडाउन जायज़ है या नाजायज़ है? आमिर साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। आज शहरे इक़्तिदार में जो कुछ भी हुआ उसकी मंतक क्या है, और क्या ये ठीक हुआ, जो होना चाहिए था वही हुआ? कैसे ठीक हो सकता है? एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी दौर है, और जो बिल्कुल बिलावल भुट्टो ने कहा कि 200 दिन आपने शहर यरगमाल बनाया, फिर आपने धरना पार्ट 2 किया, और फिर जब उस पर PMLN की क़यादत ने रुकावट डाली और फोर्स यूज़ की, तो उसको आपने जितना बुरा हो सकता था कहा, और दुनिया ने भी कहा कि जी गलत है, लेकिन चाहे ज़ाहिर है उसके अज़ाइम लोगों को पता थे। तो अब जब पीपल्स पार्टी के क़यादत आ रही है और उनके लोग आ रहे हैं, तो नॉर्मली तो इंतज़ामिया खुद ये बात करती है, और पॉलिटिकल क़यादत जो होती है उन्हें खुद ये बात कर लेनी चाहिए थी कि ठीक है जी, यहाँ तक आप आ जाएं, और गाड़ी अंदर चली जाएंगी इसके बाद। लेकिन ये काम नहीं किया, और पीपल्स पार्टी के लिए तो फ़ायदे में गई बात, क्योंकि वो एक तांगे की सवारी कह रहे थे कि हमें जेल भरने के लिए पंजाब में तो सिर्फ इतने लोग पीपल्स पार्टी के पास होंगे, जिसका सईद गनी ने आज जवाब भी दिया कि लो जी 50 तांगे तो आप भर के ले गए पहली पेशी पे ही। तो फवाद चौधरी साहब जो ये कह रहे थे कि इसको कौन कहता है कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, आप अकाउंटेबिलिटी करें। आप पार्टी क्यों बनते हैं उस अकाउंटेबिलिटी में? आप तो कहते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया, आपने तो किया नहीं। सुओ मोटो पे बिलावल ने भी सुप्रीम कोर्ट पे उस वक्त के चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाया कि जी ये हमारे ऊपर स्पेशली सुओ मोटो लिया गया और इसको उठाया और चलाया गया।
اب جو آج واقعہ اسلام آباد میں انتظامیہ حکومت کی ماتحت ہے اور حکومت کے کہنے پہ ایکشن لیتی ہے. خود ڈی سی یا ایس ایس پی خود کوئی آپریشن نہیں کر سکتے, وہ گورنمنٹ سے, وزیر داخلہ سے اجازت لیتے ہیں, اور وہی کام انہوں نے کیا جو گورنمنٹ چاہتی تھی. تو یہ کام پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی اس لیے فائدہ دے گیا کہ اب ان کا جو جالا بالکل سائیڈ پہ تھا, پنجاب کے اندر ایکٹیویٹیز بھی کم تھیں, تو ان کو چارج بھی کر دیا پورے پاکستان میں. ہم بھی بحث کر رہے ہیں, ساری دنیا بھی کر رہی ہے, دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ اگر پولیٹیکل قوت ایک آئی ہے, چاہے وہ احتساب میں, ظاہر ہے ان کو بلایا ہے, وہ پہنچ گئے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ برا کام تھا کہ زرداری اور بلاول کیوں آئے؟ ان کو نیب نے بلایا, جے آئی ٹی نے بلایا, وہ طلب کرنے پہ آ گئے. تو پھر آپ رکاوٹیں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. گرین بیلٹ سامنے موجود ہے, وہاں ہزاروں لوگ بیٹھ سکتے تھے آ کے, کوئی ایشو نہیں تھا. کہہ دیتے کہ جی آپ بیٹھیں, اپنے لیڈر کو آئیں, وہاں پہ ملیں اور اندر بھیج دیں, جا کے وہ نیب میں جا کے پیش ہو جائیں گے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا وتیرہ یہی ہے کہ جو ان کے اپنے حق میں ہے وہ ٹھیک ہے, ورنہ جیسے فواد چودھری ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ریاست کو آپ انتظام ہاتھ میں نہیں لے سکتے. بھئی ریاست کا انتظام کس نے ہاتھ میں لیا ہے؟ آپ نے بلایا ہے, آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے لوکل اگر ورکر آئے ہیں, چاہے وہ دیگر شہروں سے بھی آئے ہوں, تو ایشو یہ ہے کہ آپ ان سب کو یہاں بٹھائیں, ان سے بات کر لیتے. نہیں کی تو یہ لاٹھی چارج کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ اچھا نہیں گیا ایک میسج. اور اس کے جواب میں اپوزیشن بہرحال اتفاق رائے سے اکٹھی بھی ہو رہی ہے اور مزید اکٹھی ہوگی, جس کا پولیٹیکلی خمیازہ پی ٹی آئی کو بھگتنا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے فیصل صاحب, اگر یہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے, یہ ایک بڑی موو کریٹ ہوئی ہے, اگر اتنے جالے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر پریشانی کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ کیوں اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں, یا اس کو یہ کہیں کہ ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے یہ سارا کریک ڈاؤن کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ نیب نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کسی دعوت میں بلایا تھا؟ وہاں کوئی کھانا تھا, دورانہ تھا, کیا تھا, کوئی دعوت ہو رہی تھی وہاں پر؟ آپ دیکھیں, لیکن یہ پارٹیوں کا ایک طریقہ کار ہے فیصل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہی سب کچھ چل رہا ہے. گئے تھے وہاں پہ, کوئی دعوت تھی ان کو؟ دعوت میں گئے تھے زرداری صاحب, بلاول صاحب, کوئی دعوت تھی وہاں نیب میں؟ سب کارکنوں کو لے کے گئے تھے وہاں پہ. ان کارکنوں کو لے جانے کا مقصد کیا تھا سوائے نیب کے لوگوں کو ایک نفسیاتی حربہ استعمال کرنا؟ اس کے علاوہ دوسرا, اس کے علاوہ کیا مقصد تھا؟ کہ آج جو آصف زرداری کو اور بلاول صاحب کو جو بلایا گیا تھا, تو ان کو تو بلایا گیا تھا کہ یہ شواہد ہیں, آپ نے اتنی جو لوٹ مار کی ہے اس کا جواب دیں, اس لیے بلایا گیا تھا. دیکھیں اس پورے معاملے کا جو ہے وہ پس منظر سمجھیں. یہ معاملہ یہ 2 دن پہلے عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد نہیں شروع ہوا. یہ معاملہ شروع ہوا ہے 2015 میں منی لانڈرنگ کے کیس سے شروع ہوا. اس کے بعد چلتا رہا. پھر 2018 میں سپریم کورٹ نے اس کا جو ایف آئی اے کی 2015 سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہی تھی, اس کی سست روی کا نوٹس لیا, جس پہ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ سندھ حکومت کی بہت اعلیٰ ترین شخصیات ہیں, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے ان کے نام شامل ہیں. ہم پہ بہت شدید نوعیت کے دباؤ ہیں, ہم کو دھمکیاں ہیں, ہماری فیملیز کو دھمکیاں ہیں. ہم جو ہے کھل کے جو ہے وہ تحقیقات نہیں کر سکتے. اس معاملے کی اگر شفاف تحقیقات کروانی ہے, غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانی ہے, تو پاناما طرز کی جو ہے جے آئی ٹی بنائی جائے. جو پھر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی, اس جے آئی ٹی نے تقریباً 2.5 مہینے تک جو ہے پوری انویسٹیگیشن کی. اس انویسٹیگیشن میں جو سپریم کورٹ سے کہا کہ 16 ریفرنس جو ہے آصف زرداری کے خلاف, پیپلز پارٹی سے وابستہ افراد کے خلاف, اور سندھ حکومت کی سرکردہ شخصیت میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی شامل ہیں, ان کے خلاف جو ہے 16 ریفرنس بنانے کی سفارش کی. اور جے آئی ٹی کی سفارشات جو آپ پڑھیں نا کتنی خطرناک تھیں. یہ معاملہ تو شروع ہوا منی لانڈرنگ سے, پھر ہوتا ہوا حوالہ انڈی پر گیا, لیکن جب جے آئی ٹی ہوئی تو وہ معاملہ یہاں تک محدود نہیں رہا. پھر تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھومتا چلا گیا. پھر سندھ میں جو اربوں خربوں کی جو زمینوں کے معاملات تھے وہ بھی انویسٹیگیشن میں آئے. پھر جو ٹھیکیداروں کی پیمنٹ ہوئی تھی وہ بھی انویسٹیگیشن میں آئی. پھر منی لانڈرنگ جو ہوئی تھی وہ بھی انویسٹیگیشن میں آئی. ان کے تمام کے شواہد آئے کہ بلاول ہاؤس کا جو خرچہ کس طرح اٹھایا جاتا تھا, بے نامی اکاؤنٹ کے ذریعے اٹھایا جاتا تھا. پھر یہ کئی جو پیسے تھے, جو ٹھیکیداروں کے پیسے تھے یا بلڈرز کے پیسے تھے یا زمینوں کے جو پیسے تھے, وہ مختلف اکاؤنٹ سے, بے نامی اکاؤنٹ سے گھومتے گھماتے آخر میں جو ہے وہ یہ جو زرداری کی کمپنی تھی ان اکاؤنٹس میں جا کے پہنچتے تھے. اس رپورٹ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایان علی کے اخراجات بھی جو ہیں ان بے نامی اکاؤنٹ سے جو ہے اٹھائے جا رہے تھے. بلاول ہاؤس کے میں جو ان کے پالتو کتے, ان کے اخراجات بھی جو ہیں ان بے نامی اکاؤنٹ سے اٹھائے جا رہے تھے. لیکن بے نامی اکاؤنٹ سے جو تھرک کے رہنے والوں کے اخراجات نہیں اٹھائے جا رہے تھے. وہ نہیں, پوری بات آپ سنیں, آپ ہمیشہ میری بات کاٹتی ہیں, پوری بات سنیں آپ. تو وہ اٹھائے جا رہے تھے. پھر سپریم کورٹ میں 16 ریفرنس کی سفارش کی. سپریم کورٹ نے پھر نیب کو بولا کہ ان کو ایک مدت دی 2 مہینے کی کہ آپ اس کی جو ہے فردر انویسٹیگیشن کریں یا ری انویسٹیگیشن کریں
کریں تاکہ جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس بن سکیں. تو جو نیب کو دی گئی مدت تھی میرے خیال ہے کل وہ مکمل ہو رہی ہے. تو یہ اس سلسلے میں جو ہے وہ بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو جو ہے بلایا گیا تھا. وہاں کسی کو دعوت میں ان کو نہیں بلایا گیا تھا. وہ پورا وہ لشکر لے کے وہاں پہنچے تھے. ان لوگوں کو لے جانے کا تو بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ نیب کے لوگوں کو جو ہے دباؤ میں ڈالا جائے. تو یہ ایک تسلسل ہے, یہ کئی سالوں کا تسلسل ہے. ساری تحقیقات کا آغاز, انویسٹیگیشن کا آغاز جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں ہوا ہے, عمران خان کے دور میں نہیں ہوا. تو بالکل صورتحال کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. جذباتی باتیں کرنا الگ بات ہے, زمینی حقائق بہت مختلف ہیں. ٹھیک ہے, زمینی حقائق اس سے بہت مختلف ہے, اور قانونی حقائق کیا ہیں؟ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ جاتے ہیں, یہ بھی زمینی حقائق ہے. نہیں, وہاں بالکل بھی رائٹ نہیں ہے. وہ ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے, وہ سیاسی اجتماع نہیں ہو رہا تھا. بالکل کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کا پروسیس میں قیادت کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ بالکل رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا. نہیں, کیسے انویسٹیگیشن پہ کسی اثر انداز ہونے کا ایک خودکشی ہو چکی ہے آپ کے سامنے, ایک واقعہ ہو چکا ہے خودکشی کا. نیب کے حوالے سے بھی مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچا جا سکتا کہ انویسٹیگیشن پہ جو ہے وہ مجمع لے کے جائے. کچھ اور واقعہ ہے, وہ نیب کی اپنی حرکتوں کا واقعہ ہے, اس کا پولیٹیکل ورکر سے کیا تعلق ہے فیصل صاحب؟ دیکھیں, نیب کے معاملات میں خودکشی ہوئی ہے نا. نیب چلے, میں تو کہہ رہا ہوں نیب کی تو ہم تعریف نہیں کر رہے کہ نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم تو یہ بات نہیں کر رہے. لیکن جو آصف زرداری کو بلایا گیا تھا, انویسٹیگیشن کا پروسیس تھا. یہ کسی کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ عامر صاحب اور فیصل صاحب اگر زمینی حقائق دیکھنے لگے تو یہ ڈسکشن تو آج کا پروگرام پورا پھر زمینی حقائق پر ہی کرنا پڑ جائے گا. دیگر ایکسپرٹس کی بھی رائے لینی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جس طرح سے آج بلاول صاحب نے کہا کہ 1 سال کا تھا جب میرے اوپر یہ ریفرنس دائر کیا گیا, جب یہ ساری کارروائی ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سابق چیف جسٹس مجھے تو بے گناہ قرار دے گئے. لیکن اب جو ساری سچویشن ہو رہی ہے, اب جو کام کیے جا رہے ہیں, اب جس طرح سے انہیں پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پارٹی کے ورکرز کے ساتھ, جالوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا؟ دیکھیں, یہ تو حکومت نے تعین کرنا ہے کہ یہ جو اسمبلی تھی وہ لافل تھی یا ان لافل تھی. وہ حکومت کے پاس یہ ثوابدید ہے کہ وہ کسی بھی اسمبلی کو ان لافل ڈکلیئر کریں. جب وہ غیر قانونی ایک اجتماع ہوگا تو اس کو ڈسپرس کرنا پھر پولیس کا کام ہے کہ اس کو ڈسپرس کرے, کیونکہ وہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اگر کوئی اس کے سامنے مزاحمت کرتا ہے تو اس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن ابھی زرداری صاحب جو ہے یا ان کے صاحبزادے جو ہیں, یہ نیب کے کیس میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو یہ آئے انویسٹیگیشن, اپنی جو بھی سوال ہے ان کا جواب دے, اس کے بعد کسی جگہ کھلی جگہ پہ جا کے تو اپنے ورکرز کو جو ہے وہ ان کو ایڈریس کریں. لیکن ان کو یہاں پر لے کے آنا اور اثر انداز ہونا, وہاں پر پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا, میرے خیال میں یہ رول آف لا نہیں ہے. یہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے, ترکیب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے اس پہ گلٹی ہیں. اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہے. پی ٹی آئی نے یہی کام کیا ہے. آپ دھرنے کی بات جب بلاول صاحب کر رہے تھے بالکل بات صحیح کر رہے تھے. یہی نواز شریف صاحب نے بھی کیا ہے, انہوں نے بھی لانگ مارچز اور پنڈی کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے. اس طرح جو یہ تحریک البیک والے تھے انہوں نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہم ایک بڑی غلط جو ہے وہ روایت ڈال رہے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن میں یہ سارے حبیب جالب بن جاتے ہیں اور انقلابی شاعری کرنی شروع کر دیتے ہیں. جب حکومت میں آ جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ انقلابی شاعری کریں نا جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ انقلابی شاعری جو ہے یہ کرنی چاہیے تھی. یہ بھی زرداری صاحب مطلب ہے کہ یہ کہتا میں 1 سال کا تھا, تو یہ ابھی 27 سال کے ہیں, ان کے پاس 1.5 ارب کے ایسٹس ہیں. یہ کدھر سے آئے ہیں؟ نہ یہ نوکری کوئی کرتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی اتنے بڑے کوئی کارخانے ہیں. کیا ہے یہ 1.5 ارب روپیہ کدھر سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, 5 کروڑ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, یہ کدھر سے آئے؟ یہ تو یہ سوال تو نیب پوچھے گی نا, تو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اجتماع کریں وہاں پر ان لافل اور اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ایاز صاحب, اگر کوئی پارٹی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے غلطی کرتی ہے, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, کوٹ بھی کر رہے ہیں دھرنا دینے کے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ بعد میں آنے والی ساری پارٹیاں اسی کی تقلید پر چلتی چلی جائیں, اس کو ایک ٹرینڈ بنا دیں؟ دیکھیں, ایشو سمپل ہے. آج ظاہر ہے پہلی پیشی تھی زرداری صاحب کی اور بلاول کی, اور اس پہ ظاہر ہے انہوں نے اجتماع تو کرنا تھا. انہوں نے یہ بتانا تھا کہ دیکھیں جی ہماری پارٹی کے کارکن اور جالے یہ بالکل برداشت نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں کیوں عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں بلاول کہ جب بھی میں کوئی سخت بیان دیتا ہوں, کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں, مجھے نوٹس مل جاتا ہے. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوا. یہ تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے نہیں کہا تھا کارکنوں کو لانے سے. اب یہ بات ٹھیک ہے, اسلام آباد میں چونکہ اسلام آباد کو بھی وہ پنجابی سمجھا جاتا ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ جی اسلام آباد میں اجتماع ہوا تو شاید پنجاب
میری اطلاع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے زیادہ آئے ہیں. ظاہر ہے جو بہت جوش ہمیں نظر آیا اور سارا, اور پولیس نے ظاہر ہے ایک حد سے آگے ان کو نہیں جانے دینا تھا, وہ روکنے کی کوشش کی ہے. وہ ابتدائی طور پہ تو مجھے نہیں کہیں نظر آیا کہ پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا اور ڈائریکٹ, اور اس کے بعد وہ ری ایکشن آیا ہو. شو اچھا لگا لیا انہوں نے, بڑا شو لگا لیا. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی بڑی دھواندار کر دی, اور اس میں جو بیانیہ بلاول صاحب کا ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے, اور وہ کہیں مولانا فضل الرحمان کے زیادہ قربت نظر آنا شروع ہو گئی مجھے اس بیانیے میں. جو مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ ہے وہی اب بلاول صاحب کا بھی بیانیہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کسی صورت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی, اور نہ ہی وہ ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ میری جو لیڈر ہے, جو میرا رہنما ہے, اس نے کرپشن کی ہوگی. ان کے خیال میں تو ان سے زیادہ معصوم بندہ ہے ہی کوئی نہیں. اگر کل کو عمران خان صاحب پہ الزام لگے گا تو وہ پی ٹی آئی والے بھی کہاں مانیں گے یہ کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہوگی. تو یہ تو سیدھی بات ہے, کیونکہ جو کارکن ہوتا ہے وہ اندھی تقلید کرتا ہے اپنے لیڈر کی, اور اسی لیے وہ ہر جگہ جب ان کو کال دی جاتی ہے کہ آپ آ جائیں, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے, وہ کرنے کے لیے آ گئے. لیکن بات ٹھیک ہے بھائی, آپ وہ بھگتیں, اس میں سے نکلے نا. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں ہم ان کا سامنا کریں گے, کیسز ٹھیک نہیں ہے, تو سامنا کر کے باہر آ جائیں, کسی کو کیا اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے لطیف صاحب, اندھی تقلید کی جس طرح ہم بات کریں کہ آواز ایک لیڈر آواز لگاتا ہے اور پھر جالے ہوں, کارکن ہوں یا پھر کھلاڑی ہوں لبیک کہنے کو تیار ہوتے ہیں, اندھی تقلید میں اسی طرح سے چلتے جانا ٹھیک ہے, یا پھر حکومت کی جانب سے آج انتظامیہ کی جانب سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا وہ ٹھیک ہے؟ نبیلہ, پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج ہونا یا ان پہ تشدد ہونا, یہ تو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھنے والا بندہ تو اسے کبھی بھی اسے درست قرار نہیں دے گا. دیکھیں, اگر پی ٹی آئی نے اپنے لیے کچھ چیزیں اچھی سمجھی ہیں تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی اچھی سمجھیں. اگر وہاں پہ اپنے پیپلز پارٹی کے قائدین کے حوالے سے کوئی لوگ, ان کے پارٹی کے کارکن اکٹھے ہوئے, کہیں سے بھی وہ آئے ہوں گے, وہ لوگوں کے لیے شاید وہ کرپٹ ہوں گے, لیکن ان کے ورکرز کے لیے وہ نہیں ہوں گے. ہر ایک کو اپنی رائے اور اپنی بات کی آزادی ہے. یہ تو نہیں کہ بھی اگر میں نے کسی کو کرپٹ کہہ دیا تو دوسرا بھی اس کو لازمی کرپٹ کہے, تو ایسا تو یہ ان ڈیموکریٹک بیہیویئر تو نہیں کبھی بھی چلے گا. تو پی ٹی آئی نے اگر میرا خیال ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کرتے اور وہ ان کو اپنا مظاہرہ کرنے دیتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. پیپلز پارٹی اپنے ٹارگٹ میں میرا خیال ہے کامیاب رہی. جو ان لوگوں کو کہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی, فلاں ختم ہو گئی, انہوں نے ایک اچھا خاصا وہاں پہ شو کر کے وہ ثابت کر دیا. باقی رہی ان کے اوپر نیب کے مقدمات, وہ تو چلتے رہیں گے. اور ویسے بھی نبیلہ, پاکستان کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہاں پہ مقدمات کی بھرمار نظر آتی ہے. آج ایک بندہ مجرم ہوتا ہے, اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ بڑا معصوم تھا. تو لہٰذا اس حوالے سے کسی کے بارے میں اگر ہم آج ایک رائے بنا لیں اور اس رائے کو جو کہتے ہیں نا پتھر کی لکیر کھینچ لینا, وہ درست نہیں تھا. یہی پیپلز پارٹی تھی, انہی پہ مقدمات تھے, وہ کدھر چلے گئے تھے؟ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے. نواز شریف تیارہ سازش کیس میں سزا یافتہ تھے, بعد میں پتہ چلا وہ بری ہو گئے ہیں. اب بھی یہی ہونے کا خطرہ, یہی تو رونا ہے اس ملک کے اندر کہ ایک کو بندے کو آپ کرپٹ کہے جا رہے ہیں, آج بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں تھا, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ مجھے بتا دیں. پھر اسی وجہ سے شاید اندھی تقلید بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی, ہم بڑھیں گے بریک کی جانب, اور بریک ہم سوال رکھیں گے ایکسپرٹس کے لیے کہ کیا موجودہ حکومت بھی نیب قوانین میں تبدیلی نہ کرنے کا خمیازہ بھگتے گی؟ ساتھ رہیے گا. اور یہ ہمارا غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کالا قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لے آئے. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اپنا آئین سے, ہم اپنا کانسٹیٹیوشن سے ہر عامر کا ڈالا ہوا کالا قانون نکالیں. نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو پھر جے آئی پی سے یا نیب سے یا کسی کٹ پتلی اداروں سے ہمیں نوٹس ملتا ہے, مگر ہم ان نوٹس سے نہیں ڈرتے. ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جانبدار کارکن ہیں. جس
तरीके से नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा बना हुआ है, जिस तरीके से the preferred people and individuals of the government can whiten their black money by just providing a portion in return to NAB. I mean, ये निज़ाम इंसाफ का निज़ाम नहीं है, एहतिसाब का निज़ाम नहीं है, इंतकाम का, political engineering का. I am not worried, I am not concerned, I am happy. I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law. मुश्किल पड़ने पर साबिक हुक्मरानों को माजी की गलतियां याद आने लगीं। आज से तकरीबन 17 साल कबल आमिर के दौर में करप्शन के एहतसाब के लिए बनाए गए कौमी एहतसाब ब्यूरो को मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने दौरे हुकूमत में खूब इस्तेमाल किया और अपने ज़ाती मफाद हासिल किए, लेकिन जब खुद मुश्किल में फंसे तो अब दोनों जमातों को नैब कवानीन काले नजर आने लगे और उन्हें तब्दील ना करने पर दोनों जमातें अपनी गलतियों का सरेआम एतराफ़ कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के बाद आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब को काला कानून करार दिया और आइंदा इक़्तिदार में आने की सूरत में आमिर के तमाम काले कवानीन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी क़यादत के सख्त बयानात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी भी मैदान में आए, चोरी और सीना जोरी की मिसाल दी और कौम को साबिक़ हुक्मरानों के रवैयों पर गौर करने का मशवरा दिया। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि क्या मौजूदा हुकूमत भी नैब कवानीन में तब्दीली ना करने का खुमियाजा भुगतेगी? ब्रिगेडियर साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। देखिए, ये जो कानून बना था, जनरल मुशर्रफ ने जब बनाया था, इसका बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि किस तरह जो वहाँ के जो सियासतदान थे उनके ऊपर फिशार डाल के किस तरह वो हुकूमती पार्टी या किंग्स पार्टी में उनको शामिल किया जाए, या अगर शामिल नहीं भी होते हैं तो उसकी नेशनल असेंबली में उसकी सपोर्ट करें। तो जो जिस चीज़ के लिए बना होता है वो उसी तरह वो आगे काम कर रहा होता है। तो ये जो है इसके पीछे ताकत है, इसके पीछे जो है ये इन लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं इसको। इनकी बस की बात यह है कि ये इसको तब्दील कर सके। अगर ये दोबारा भी आ गए, पीपल्स पार्टी भी आ गई या नवाज शरीफ साहब भी आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बस की बात है कि इस कानून को ये इसमें तब्दीली ला सके, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि इसमें तब्दीली आ जाए। इस हुकूमत को भी पता है कि ये कानून इनके खिलाफ भी किसी वक्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये भी इसमें तब्दीली जो है वो नहीं ला सकते हैं। तो ये ऐसी हवा में इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, जब ये पावर में होते हैं, तो ये इसको चेंज करने की इनमें ताकत नहीं होती है। अगर ये 18th अमेंडमेंट ला सकते हैं तो ये नैब के कानून के अंदर भी अमेंडमेंट ला सकते थे, ये ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये लाना नहीं चाहते हैं और ना ये कर सकते हैं। ठीक है फैसल साहब, क्या मौजूदा हुकूमत को भी पछतावा होगा? नहीं, मौजूदा हुकूमत तो नैब कवानीन में तब्दीली लिया है, फिर भी इसको पछतावा होगा। इसकी जो अमाल हरकतें हैं तो उसने तो पछताना यही है, और आज तो बराबर इसकी वजह से पूरी कौम पछता रही है। लेकिन अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये हमारी गलती है कि हम इस काले कानून को जो है तब्दील नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब भी, मुस्लिम लीग भी कह रही है कि हमारी गलती है, इस काले कानून को हम तब्दील नहीं कर सके। तो फिर शिकायत किससे है? शिकवा है किसके साथ कि अगर आप अपनी गलती है, उसी गलती की कीमत अगर आप खुद भुगत रहे हो, तो फिर शिकवा शिकायत कर किससे रहे? कानून तो बहरहाल मौजूद है ना। चले नहीं कर सके तो अभी आप बिल तो लेकर आ जाए ना। मंजूर होना नहीं होना ये तो एक बात का मरहला है, लेकिन आप अपनी अखलाकी जिम्मेदारी तो और अपनी जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए बिल तो जो है टेबल करें ना। आप अभी भी तब्दील नहीं करना चाहते। आपने हमेशा, चाहे मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है इस कानून को जो है वो बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये वो अभी बिलावल साहब ने तो जालिब की जो है वो अपनी ट्वीट कर दी, पूरी नज़म लिख दी। ये अपोजिशन में ये मुस्लिम लीग हो या ये पीपल्स पार्टी हो, ये जालिब बन जाते हैं जब अपोजिशन में होते हैं, और हुकूमत में आते हैं तो ये मंटो के अफसाने लिखना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों का तो बिल्कुल दोनों का एक ही मिजाज है, एक ही रवैया है भाई। ये मुद्दत का मसला होता है कि हुकूमत के दौरान उन्हें क्या रवैया इख्तियार करना है, अपोजिशन के दरमियान क्या रवैया इख्तियार करना है। तो इनके जो अगर इनके साथ गलत हो रहा है, तो ये तय करना भी बाकी है गलत हो रहा है नहीं हो रहा। चले इन्हीं की बात हम मान लेते हैं कि गलत हो रहा है, तो इनके अपने किए को भुगत रहे हैं। तो फिर इनको शिकवा किससे? इनको शिकवे का भी कोई हक नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इनका शोर शराबा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है। दोनों पार्टियां एक नकाती एजेंडे के ऊपर है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करो, हमें बचा लो, बाकी आपने जो कुछ करना करते रहो। ठीक है चौधरी साहब, आपको लगता है कि अगर इस तरह से बिल आ भी जाता है असेंबली में तो उस बिल को पजीराई मिलेगी, इस तरह से उसको मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि पीटीआई की जानब से भी एक दो इशारे तो ऐसे आए हैं,
تو لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس قسم کا کوئی موو آئے گی. تو میرا اس میں خیال یہی ہے کہ اگر بلاول بھٹو نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اس پہ غلطی ہے تو ایک ڈیموکریٹک پارٹیز کے اگر غلطیوں کو تسلیم کرنا ایک اچھا ایک عمل ہے. مسلم لیگ نون بھی یہ تسلیم کر چکی ہے. تو سوچنے والی بات یہی ہے کہ جو نیب کا جو معاملات ہے یہ جنرل پرویز مشرف کا دور ہو یا اس سے پہلے جب نواز شریف کا دور تھا تو یہ ایک اس کے اوپر ہمیشہ سے تحفظات آتے رہے ہیں. تو اب بھی سارے کھیل کے اندر میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے اقتدار کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ اپیل ہے کہ خدا کے واسطے وہ اپنے جو یہ جھگڑے ہیں ان کو کسی طریقے سے اس کا ارینجمنٹ کریں. انٹرنیشنل حالات بہت خراب ہیں. پاکستان کی اشرافیہ مقتدر اشرافیہ جس طریقے سے باہم دست و گریبان ہے تو یہ کسی المیہ سے دوچار نہ کر دے پاکستان کو. ہم ایک بطور شہری اس ملک سے ہمیں بہت محبت ہے. ہم تو باہر نہیں جا سکتے, ہم نے یہیں رہنا ہے. تو یہ جو کچھ ہمارے سامنے یہ کھیل ہو رہا ہے عمران خان کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے معاملات کو کسی بہتر طریقے سے ارینجمنٹ کریں. یہ ٹکراؤ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں. ٹھیک ہے عامر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنما ہیں جو پیشیاں بھگت رہے ہیں. جس طرح سے دونوں پارٹیاں یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ نیب قوانین تبدیل نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے, تو کیا آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف بھی اسی بات پر آئے گی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام تو کسی بھی حکمران کو سمجھ نہیں آتا جب وہ حکمران ہوتا ہے کہ کل کو مجھے اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کرنا ہوگا, کیا فیس کرنا ہوگا, کیونکہ یہاں کرپشن سے زیادہ باقی معاملات ہیں. اور جب یہ دونوں پارٹیاں تسلیم کر چکی ہیں تو میں تو یہ کہوں گا نا کہ پھر اگر یہ مکہ نہیں کہیں پہ کر رہے تو یہ سینٹ میں پرائیویٹ بل لائیں اور سینٹ سے پاس کرا دیں, کیونکہ یہ دونوں جو اپوزیشن میں ہیں اور ان کے ساتھ جو باقی پارٹیاں سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, یہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بل بھی لا سکتے ہیں, بیلٹنگ کو بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں, پاس بھی کرا سکتے ہیں اور پھر یہ قومی اسمبلی میں جائے گا, وہ ریجیکٹ کر دیں. نمبر 1, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہے کہ شہباز شریف بہت نرم رویے کے ساتھ چل رہے ہیں اور اسی لیے بلاول وہاں جیل میں بھی گئے, نواز شریف سے مل کے آئے اور کچھ باتیں کر کے آئے, طے کر کے آئے, اور پولیٹیکل لوگ بات کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ نیب کو اور سٹرینتھن کیا جائے, تو اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان سے بات کرنی چاہیے, انہیں پارلیمنٹ کے اندر اس فورم کو یوز کرنا چاہیے کہ جی یہ ڈریکونین لا ہے, اس کے اندر غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں. اور جب ماضی میں پی سی او سپریم کورٹ تھی تو مشرف دور میں زرداری صاحب کے سارے کرپشن این آر او میں کلیئر بھی ہو گئے تھے, دھل گئے تھے, پھر بعد میں کیسز بنتے رہے, کھلتے رہے. تو یہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ جی کیا بحث زرداری کی کرپشن کی ہے, وہ جے آئی ٹی کر رہی ہے, اسے کام کرنے دیں, وہ بالکل نہیں رکنی چاہیے. وہ جہاں پہ کام ہے وہ باقی لوگوں کے بھی چل رہے ہیں, ان کا بھی چلے گا. علیم خان کا کیس چل رہا ہے, اس میں رویے میں چینجز آ رہی ہیں کہ وہاں بہت تھوڑا ریمانڈ ہے. ایشو وہ ہے کہ جو 90 دن کا اختیار ہے نا ریمانڈ کا, چیئرمین نیب کو اریسٹ کرنے کا, جو ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے, اسے انڈیا کو آپ دیکھیں سی بی آئی وہاں بنائی گئی ہے, سپریم کورٹ نے اس کی سپرویژن کی. ایک ایسا اچھا کرسٹل لا بن جانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی کا بازو مروڑیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف میں. ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو ملک کے پیسے کی طرف جائے اس کا ہاتھ توڑ دینا چاہیے اور وہ قانون کے ذریعے توڑنا چاہیے, اور اس کے اندر جو سزا قانون میں لکھی ہے اس کا راستہ بنانا چاہیے. عمران خان, ان کی حکومت جتنی جلدی یہ فیصلے لے گی میرا خیال ہے اتنا فائدہ اس پاکستان کو ہوگا بنسبت کسی پرسنالٹی کے. ٹھیک ہے ایاز صاحب, عامر صاحب نے جو باتیں کی یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, اگر پارٹیاں اس پر آ جاتی ہیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا. ہاں نہیں, سفید قانون بنانا چاہیے, نہیں یہ کالے قانون بہت بن گئے ہیں, بہت بھگتنا پڑا ان لوگوں کو. بیسیکلی ہوتا وہی ہے نا, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ لگتا ہی نہیں ہے ہماری باری آئے گی, باری تو ہمیشہ دوسروں کی آتی ہے. جب نواز شریف صاحب نے وہ احتساب الرحمان کی سربراہی میں بنایا تھا تو اس وقت انہیں پتا تھا کہ بس میں تو ظاہر ہے میں نے تو بنایا, باقی بھگتیں گے. اس کے بعد مشرف صاحب نے بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا تھا اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا, ہم نے دیکھا. پھر جو حکومتیں آئیں وہ ظاہر ہے پھر ایک اقتدار میں تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ نیب مجھے تو کچھ کہہ نہیں سکتا, دوسرے کو شاید کبھی اس کے خلاف میں استعمال کر لوں, تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ میرا خیال ہے یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے اندر بھی لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیب کے قوانین میں اگر تبدیلی نہ کی گئی تو کل کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ایک پازیٹیو چیز بالکل ہے, لیکن اس سٹیج پہ ظاہر ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پی ٹی آئی بھی یہ رسک لے گی
کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. ہاں کچھ عرصے بعد شاید اس طرف دھیان جائے, کیونکہ اس وقت اگر تبدیل وہ کرنا چاہیں گے تو پھر وہ تو ان کی تو سارا وہ بیس ہی اس پہ کر رہے ہیں نیب پہ, اس سے ہٹ کے, اور ان کے پاس ہے کیا, پلے ہی کچھ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈسکس کریں کہ پاکستان کو سمجھوتا ایکسپریس فیصلے کی مذمت سے بڑھ کر کیا کرنا ہوگا. ساتھ رہیے گا. بھارتی حکومت کے بعد عدالتیں بھی انتہا پسندوں کے سامنے بے بس ہو گئی ہیں. ہریانہ کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمیت تمام ملزموں کو بری کر دیا. 12 سال بعد بھی انصاف نہ ملنے پر جہاں 42 پاکستانی شہداء کے خاندانوں میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے, وہاں دفتر خارجہ نے بھی دہشت گردوں کی رہائی کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غلط فیصلہ قرار دیا ہے. ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ پاکستان کو سمجھوتا ایکسپریس فیصلے کی مذمت سے بڑھ کر کیا کرنا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب, صرف مذمت کر دینا کافی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے مذمت کرنا کافی نہیں ہے. ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا کیا جو ہے کورٹ کیا ڈیسیشن دے گی, کیونکہ جس طرح یہ کیس کو بڑھایا گیا تھا اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ مختلف ڈائریکشن میں کیس کو لے گئے اور اس کو کنفیوژن میں ڈال دیا, اور کسی عدالت سے بھی وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں لے سکتے تھے. لیکن ہمیں ابھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ڈوسیئر بنانا چاہیے. ہماری ایجنسیوں نے کافی معلومات جو ہے وہ حاصل کر لی ہوں گی. اس کا ایک ڈوسیئر بنایا جائے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے, کس طرح ہے, اور کس طرح بھارتی حکومت نے اس پورے کیس کو الجھا دیا اور اس کو ختم کرا دیا. دوسرا, ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانے کا ہمارے پاس ایک وہ جو ہے ایک راستہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جا کے ہم اس کیس کو اٹھائیں. تو ڈوسیئر کے اوپر سفارتی لیول کے اوپر, اور جسٹس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جائیں. ٹھیک ہے. ایاز صاحب, کیا سفارتی سطح پر, سیاسی سطح پر اس معاملے کی مذمت کر دینا کافی ہے؟ نہیں, اس سے بریگیڈ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ بالکل چیزیں کلیئرٹی سے سامنے آ گئی تھی, لیکن جو انڈیا میں ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, اور اسپیشلی نریندر مودی کی حکومت میں, تو آپ بالکل توقع ہی نہیں کر سکتے تھے اس فیصلے کی. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کے ذہن میں آلریڈی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے, کیونکہ اتنا جب ڈریگ آن کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے کہ فیصلہ اپنی مرضی کا دینا ہوتا ہے. تو یہ جتنے آپشنز ہمارے پاس انٹرنیشنلی موجود ہیں ان سب کو ہمیں بالکل بروکار لانا چاہیے. عامر صاحب, کیا کیا آپشن استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کیا سانحہ پلوامہ اس فیصلے کی پیش بندی تھا, میرا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ جن کی زبان تھکتی نہیں تھی نواز شریف پہ تنقید کرتے ہوئے, اب تک پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ یہ سب کو پتا تھا کہ مودی کیا کارنامہ انجام دے گا. یہاں پہ ہمیں فل آن بورڈ لینا چاہیے تمام جو غیر ملکی سفیر پاکستان میں ہے, بین الاقوامی سطح پہ یو این کا جنیوا میں جو انسانی حقوق کا ہے آفس, وہاں پہ سب جگہ پہ ہمیں دوڑنا چاہیے کہ یہ دیکھیں اب ہمارے حافظ سعید کے اوپر آپ زبانی الزام لگاتے ہیں, اور ہماری کورٹس جب ان کی نظر بندی ختم کرتی ہیں تو پوری دنیا ان کے ہمنوا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. یہاں پہ سب نے ثابت کیا کہ یہ لوگوں کو جلایا گیا ایک پلاننگ کے تحت. ہمارے 42 پاکستانی شہید ہوئے اس کے اندر, باقاعدہ انڈین انٹیلیجنس کے لوگ اس میں انوالو تھے. سب چیزیں سامنے ہیں, بالکل صفحات بھرے پڑے ہیں, لیکن ان کی عدالت نے بری کیا. اب ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم کسی مصلیت کا شکار ہیں؟ اب بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ کیس ہے جس پہ ہم دنیا میں سامنے دوبارہ لے جا سکتے ہیں انڈیا کو کہ یہ ہے اس کا مست شدہ چہرہ جس میں یہ انسانوں کو جلانے میں بھی ذرا سی آر نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, اس سارے معاملے پر حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے اور پاکستان کی آواز کتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ دنیا بھی سنے؟ دیکھیں, کوئی خلاف توقع فیصلہ تو نہیں آیا. بھارت کی تو ایسا لگتا ہے کہ تمام اداروں میں صرف جنونیت ہی ہمیں نظر آتی ہے, کوئی ہمیں کوئی ٹھہراؤ, تحمل اور کوئی انصاف ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ اس وقت بہت اچھا ہو گیا. اب پاکستان کو جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ ایک عالمی دہشت گرد قرار دینے کی جو ہے ایک مہم جو ہے پوری لانچ کرنی چاہیے. جب یہ سارا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے اور ہم بھیگی بلی بن کے سنتے ہیں, نہ صرف سنتے ہیں بلکہ بہت سارے آپریشن بھی اپنے شروع کر دیتے ہیں, تب اسی طرح کا پاکستان کو جو ہے نا بالکل جو ہے بھیگی بلی سے تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا, بالکل جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا. بھارت کو جو ہے وہ ایک انتہا پسند دہشت گرد ملک قرار دینے کی جو ہے وہ باضابطہ طور پہ جو ہے مہم کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے ضرور اپنا کام کیا ہوگا, کیونکہ یہ 12 سال پہلے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس میں پاکستان کے جو شہید ہوئے, تو لہٰذا اس میں متاثرہ پارٹی تو ہم ہیں.
تو لہٰذا ایک بہت بہتر اس ٹائم ان کے پاس موقع ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو یہ بالکل ایک ڈوزیئر تیار کریں. جس طریقے سے انڈیا ہمیں ڈوزیئر دے رہا ہے, انہوں نے ہر موقع پہ ہمیں ڈوزیئر پہنچائے, اس میں کوئی غلط تھے یا وہ ایک الگ ایشو ہے, تو ہم بھی وہ ڈوزیئر ان کو دیں اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرانگ شواہد ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب فیصلہ آیا ہے تو ہم اب شروع ہوں. یہ کام اس وقت سے شروع ہو جانا چاہیے تھا اور مجھے امید ہے کہ یہ شروع ہو گیا ہوگا. جب یہ 12 سال پہلے یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد ہی پاکستان کے جو ایجنسیز تھیں, پاکستان کی گورنمنٹ تھی, انہیں اپنے شہریوں کی شہادت کے حوالے سے پوری جانکاری ہونی چاہیے تھی اور اس کے حوالے سے قانون کا پہلو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے تھا. اب دیکھتے ہیں کیا یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے ایکسپرٹس پہ تینوں ہمارے جو اہم موضوع تھے ان پر آپ نے ایکسپرٹس کی رائے جان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت, اللہ کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں نبیلہ سندھو. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.